हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। अब सबको मुबारक हो कि आज खुदावंद ने एक बुजुर्ग को, एक एल्डर को हमारी कलीसिया को दिया। हमें खुदा का शुक्र करते हैं। कलीसियाएँ वो तरक्की करती हैं जिसमें खिदमतें, नेमतें, बरकतें, तासीरें, ये सब खुदावंद की तरफ से हों, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। और जैसा मैं इस चीज़ को फिर रीइटरेट करूँगा कि हमारा विजन क्या है। आप बताइए विजन क्या है? कि कलीसिया सारी क्या हो? पाक रूह से मामूर हो। हालेलुया, ये विजन है। पहला विजन क्या था? कि सारी कलीसिया पानी के बपतिस्मा से जो है वो बैप्टाइज्ड हो, और उस विजन को हमने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया। एंड देन विद द एडिशन ऑफ न्यू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अब ये विजन फिर दोबारा हरकत में आ गया। एंड वी विल बी हैविंग मोर बैप्टिज्म्स ऑफ वाटर। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कि अब हम पाक रूह की मामूरी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कलीसिया के लिए जब मैं दुआ करता हूँ, मैं खुदावंद से मांगा, तो खुदावंद ने मुझे एक बात बताई कि द ओनली वे टू गो अप द लैडर इन द चर्च इज थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। पाक रूह के नेमतों और बरकतों से अगर कोई सरदार बनना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि मैं कलीसिया में एल्डर की खिदमत करूँ, अगर कोई कलीसिया में और कोई खिदमत करना चाहता है, तो बाइबल में लिखे कि जब तक रूह से मामूर ना हो, जब तक भेजे ना जाएं, जब तक हाथ ना रखा जाए। सो द ओनली वे, अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं कि जी मैं पादरियाँ थे, तो शायद मैं जो है वो ऊपर आ जाऊंगा, तो इट वोंट वर्क। मैं आपको अभी से गारंटी दे सकता हूँ। यू कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना? बट दैट डजंट मीन दैट यू आर द बेस्ट प्रीचर इन द चर्च, है ना? दैट डजंट मीन कि यू विल कम, आप सबसे ज़्यादा ऊपर होंगे। बेस्ट फ्रेंड होना, और मैं तो समझता हूँ मैं आप सबका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आप सबके साथ हमारी दोस्ती, हम एक दूसरे के सारे बहन भाई दोस्त हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर और एक और चीज़ याद रखें कि बाइबल ये बताती है कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है, किसी का तरफदार नहीं है। और आम तौर पर मैंने देखा, जब मैं यूके में आया तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें हुआ लोगों के रवैये से। एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि आपसे जब लोग मिलते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं मैं 40 साल तो इत्थे गए, कोई कहता जी मैं 50 साल तो इत्थे गए, कोई कहता जी मैं जी इतनी देर तो इत्थे हैं। तो एक दो भाइयों से मैंने पूछ लिया फिर कि आप इतनी देर से अगर रहते हैं तो फिर आपने क्या किया, मसलन कि कम्युनिटी के लिए, कलीसिया के लिए कुछ किया? तो वो बच्चे चुप हो गए। तो एक और चीज़ भी याद रहे कि हमारी कलीसिया में स्पेशली जो नई फैमिलीज भी आए हैं, भाई बहनों ने ज्वाइन किए, कि इस कलीसिया में खुदावंद के रूह का ऐसा काम है कि अगर आप ऑन फायर हैं, इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, देन इट डजंट मैटर कि आप नए हैं कि पुराने हैं, ठीक है ना? जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, बाइबल ये बताती है। और जो खिदमत आपको दी गई है वो छुपेगी नहीं, वो खत्म नहीं होगी, अनलेस कि यू थ्रो इट अवे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन ये है कि अगर आपके पास तोड़ा है, अगर आपके पास खुदावंद ने अपने कलाम में से कुछ रखा है, अगर आपको जो है ये खुदावंद ने हिकमत दी है किसी चीज़ की, यू विल बी सीन। और खुदावंद जो है वो चाहेगा, और हम सब मिलकर ये चाहेंगे कि ये नेमतें, ये बरकतें जो है वो मिले। एक गलती मैंने की जब मैं बहुत यंग था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इस साल 29 जुलाई को क्या है? मेरा बर्थडे नहीं, मेरा रूहानी बर्थडे भी है, ठीक है ना? सेम डे 29 जुलाई को मैंने जो है अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी थी। आज से 24 साल पहले, 24 साल हो जाएंगे मुझे खुदावंद के साथ चलते हुए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है। और मैं ईमान के साथ ये खड़ा होकर कहता हूँ कि वी विल गो बैक टू आवर नॉर्मल मीटिंग ऑन द डे एज वेल, ठीक है ना? क्योंकि जैसे हमें मूव किया गया फ्रॉम द डे, क्योंकि सैटरडे जो है इज मच सूटेबल फॉर ऑल ऑफ अस, तो मैंने ये खुदावंद के सामने रखा कि हम उसी का आगाज़ जो है इबादत का उसी तरीके से करें जैसे पहले हम कर रहे थे। सो दैट वुड बी वन ऑफ द की थिंग्स जो कि मैंने ईमान से खुदावंद से मांगी है। और खुदावंद ऐसा करने पर कादिर है, वो अपने लोगों को देता है, ईमान से मांगा जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में देखी कि व्हेन आई रिसीव्ड द गिफ्ट्स, तो मेरे अंदर ना स्पिरिचुअल प्राइड आ गई कि मैं बहुत मगरूर हो गया। मैं कहा अच्छा, मुझे जो है वो खुदावंद ने 2 या 3 गिफ्ट से नवाजा। एक गिफ्ट था रूहों का इम्तियाज़, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, कि आप अगर किसी घर में जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और आपको मालूम हो जाए कि इधर इब्लीस का काम है या खुदा का काम, यू कैन टेल, है ना? तो दूसरा जो है इल्मियत का कलाम, द वर्ड ऑफ नॉलेज,
کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اور ایک ایسا شخص کلیسیا میں بیٹھا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، اور خداوند آپ کو یہ بتا دے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دس پرسنز لائف، یہ یہاں پر یہ ہونے لگا ہے، اور یو ٹیل ایوری بڈی. کل ہم ایک جگہ پر دعا کر رہے تھے، اور جب ہم دعا کر رہے تھے تو خداوند نے بتایا کہ جس بھائی کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے خلاف ایک جادوگر نے کام کیا، اور کیا ہے کہ وہ جادوگر نے ادھر دعا شروع کر اپنا جو ہے منتر شروع کر دیا. ہم جب دعا کر رہے ہیں وی کوڈ سی دیٹ، اور ہم نے اس شخص کے خلاف پھر دعا کی کہ خداوند اس کے سارے الفاظ کینسل کیے جائیں یسوع کے نام میں، اس کا سارا کام جو ہے وہ بھسم کیا جائے یسوع کے نام میں. تو خداوند نے جو ہے یہ کام کیا. لیکن کیا ہوا کہ جب میں نے گفٹس کو ریسیو کیا، ایوری بڈی، یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ہو سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ میں عمر میں کم ہوں، لیکن کچھ سے میں بڑا ہوں، لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا، اور میں ہمیشہ اپنی بات کروں گا اگر کوئی نیگیٹو یا غلط بات ہوگی، کہ آئی سفرڈ بیکاز آف دیٹ، کہ جیسے ہی آپ کو نعمت ریسیو ہوگی یو ول سی کہ آپ کی زندگی پر ابلیس کا اٹیک بڑھ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ اس نعمت کو آپ کے خلاف یوز کرنا شروع کر دے گا. آپ کو پاکرو ملے گا، غیر زبانیں آ جائیں گی، آپ کو خداوند ہیلنگ دے دے گا، تو جیسے آپ ایک دو بندوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے شفا پائیں گے، آپ کو ہوگا کہ اچھا یہ تو میں ہی کر سکتا، اور نہیں کوئی کر سکتا. آپ کو علمیت کا کلام ہوگا، آپ اپنے آپ میں آکڑ جاؤ گے، سریا گردن میں آ جاتا ہے، ٹھیک، میرے بھی آ گیا، اور میں نے جو ہے وہ کافی سال اس چیز سے سفر کیا. میں نے سوچا کہ شاید I was the only one, I was the special child in the church, I was the main person، یہ جو ہے اس طریقے سے میں جو ہے وہ کر رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ اس چیز کی وجہ سے میں ایسا گرا کہ میں کئی سال پھر خداوند سے دور ہو گیا، میں بیک سلائڈ ہو گیا، کیونکہ کیا ہوا کہ خداوند کو یہ چیز پسند نہیں ہے. آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آئے اور آسمان پر سے جو ہے وہ کبوتر آئے اور آواز کیا آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. برکت کیا ملی کہ بیٹا ہے میرا. اور ابلیس نے جب آزمایا تو اس نے کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہی چیز جو کہ برکت کا باعث یسوع کے لیے تھی، وہی چیز جو برکت کے اناؤنسمنٹ کے طور پر یوز ہوئی، اس کا جو پروکلیم کیا گیا that he is son of God، اس کا ٹائٹل جو تھا اس کو اس کے اگینسٹ کون یوز کر رہا ہے؟ ابلیس. اس سے پہلے کہ کوئی انسان کہتا کہ ہاں واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے، ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے پھر کر کے دکھا ذرا، پتھر کو روٹیاں کو پتھر کو روٹیاں بنا دے، تو اوپر سے چھلانگ لگا دے اگر تو خدا کا بیٹا ہے. خداوند نے کہا کہ جی تو اگر کرے گا تو فرشتے آئیں گے اور تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. تو یہی چیز ہماری زندگیوں میں ہوگی. And this is something I want to tell you that if you want to receive the blessings، اگر آپ خداوند کے روح القدس کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز مانگنی ہوگی، وہ ہے حلیمی کی روح. ہمیں جھکنا ہوگا خداوند کے سامنے. اور یہ ہم نے بائبل میں تو نہیں لکھا، لیکن ہم نے ویسے سنا ہے بڑے بزرگوں سے بھی کہ جس درخت پر زیادہ پھل لگا ہوتا ہے وہ زیادہ جھکا ہوتا ہے، وہ زیادہ جھکا ہوتا ہے، اور جھکنے میں برکت ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پاک روح کو ریسیو کیا تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اور خداوند تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ریڈ ان کے نا ڈارک ریڈ جیسے مرون ٹائپ بال تھے، اور بڑا خوبصورت ایک نظارہ تھا. تو خداوند کے تخت سے ایک نا ایسے لائٹ کا جیسے دھارا سے نکلا، پانی تھا لیکن ایسے لگتا تھا the water is made of light، جیسے لاوا نہیں ہوتا اس ٹائپ کا، یعنی کہ لائٹ سے بنا ہوا پانی. تو آ کے وہ میرے سینے پہ ایسے ٹچ ہو رہا ہے اور مجھے ایسے سر سے پاؤں تک وہ نلا رہا ہے. لیکن کیا ہوا کہ میرے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو میں نے خداوند سے کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ مطلب کہ تو مجھ پر اپنا نور چمکا رہا ہے لیکن میرے پیچھے کتنا اندھیرا ہے. تو خداوند نے کہا کہ اس لیے کہ تو کھڑا ہے، جھک جا. اور میں بالکل سجدے میں چلا گیا گھٹنوں کے بل ہو کے، اور میری جو کمر ہے وہ ایک آگ سے ایسے بن گئی. اور جب اس کے اوپر باؤنس ہوا اور پیچھے میں جب وہ باؤنس ایسے بیک ہوا تو دیکھا ہے پیچھے ایک دم روشنی ہوئی اور لوگ ہی لوگ خداوند کے سامنے مجھے دکھائے. اور خداوند نے مجھے کہا، اور مجھے آج تک وہ الفاظ یاد ہیں، کہ اگر تو جھکا رہے گا تو میرے نام کا چنا ہوا وسیلہ بنا رہے گا، لیکن اگر تو کھڑا ہو جائے گا تو میرے جلال کو تو روک لے گا. ٹھیک ہے نا. سو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں. میرے عزیزو، that was the time when I received the Holy Spirit. And then actually I did exactly opposite to what I was told. خداوند نے کہا تو اگر جھکا رہے گا، میں پھر آکڑ گیا. میں کہا اچھا. تو پرابلم یہ تھی کہ جس کلیسیا سے میرا تعلق تھا اس کلیسیا میں نے دیکھا کہ آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسپرٹ آف پرائڈ جو تھی، اسپرچل پرائڈ اس کو کہتے ہیں، وہ بہت ایکٹیو تھا. ایز اے چرچ ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید ہماری کلیسیا سب سے راست باز کلیسیا ہے اس علاقے کی، لاہور کی سب سے راست باز. ایز اے چرچ مجھے فیل ہوتا تھا کہ اگر آج خداوند آ جائیں گے تو صرف ہماری کلیسیا جو ہے نا اوپر جائے گی. یہ جو گروپ ہے 2-4 ہزار لوگوں کا، یہی ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ بادشاہ میں نہیں جائیں گے. لیکن خداوند نے مجھے پھر وہاں سے نکالا، میں گرا دیا گیا، میں رل گیا. اور پھر میں نے جو ہے وہ
میں نے دنیا کے اندر جو ہے گناہ کے اندر میں پہلے سے بھی زیادہ گناہ گار ہوں، اور پھر خداوند نے مجھے وہاں سے اٹھایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ نبی کو خداوند نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نبی نے پہلے اپنے بادشاہ کے رول کو استعمال کیا، اس نے اس بندے کو مار دیا، وہ اپنے اس کہہ لو کہ اتھارٹی کو کام میں لا کر اپنی قوم کو چھڑانا چاہتا تھا۔ تو خداوند نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا انہوں نے سیٹ کریے نا، پہلے اس کو پہلے کیا کیا، بادشاہ سے کیا بنا دیا؟ گڈریا بنا دیا۔ 40 سال وہ بھیڑیں چراتا ہے، اس کی ساری جو شہزادگی تھی، اس کی ساری جو بادشاہ والا مائنڈ سیٹ تھا، وہ اس کے اندر سے باہر آ گیا، بالکل ہی ہمبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ جیسا حلیم دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا، گنتی کی کتاب میں لکھا۔ سو کیا ہوا کہ he was a prince, he would have become a king، لیکن خداوند کو بادشاہ نہیں چاہیے، خداوند کو سردار نہیں چاہیے، خداوند کو حلیم لوگ چاہیے۔ اور اس نے بھیڑوں کے ساتھ رہ کر سیکھا کہ ایکچولی کام کرنا کیا ہے مجھے، اور پھر واپس خداوند نے بادشاہ سے چرواہا بنا، چرواہے سے نبی بن گیا وہ، ہاللیلویا۔ پھر خدا نے اس کو بادشاہ بنایا، اینڈ دس ٹائم اراؤنڈ وہ پوری قوم کا بادشاہ بنا، لیکن وہ کیسا بادشاہ تھا؟ جو حلیم تھا۔ اور لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے جو حلیم ہے اور وہ لادو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے؟ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ کون ہے؟ اے دروازوں اپنے سر اونچے کرو، جلال کا بادشاہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے یہ بادشاہ؟ رب جو جنگ وچ ہے زوراور، لیکن اس کی انٹری کیسے ہوتی ہے؟ گدھے کے اوپر۔ بڑے نے مذاق کے کہتے ہیں کہ چنگا بادشاہ ہے نا، لوگ کوڑے آتے ہیں کہ بادشاہ کھوتے تے بہ کے آ رہے ہیں نا، کھوتیاں کا بادشاہ، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ اس کو کیسے لوگ جو ہیں یہ فالو کرتے ہوں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ کی انٹری کیسے ہے؟ لیکن that was a sign that he is the serving king۔ ہاللیلویا۔ بےزتی تو ہوگی، لیکن کیا ہوگا کہ خداوند برکت دے گا۔ یہی چیز ہم پولس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم افسیوں کے خط کی سٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے بک آف ایکٹس میں سے جو کہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جائے گا کہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ سو چیپٹر 19 میں جائیں گے اور اس کی 23 آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں، آپ سے اگین گزارش ہے کہ آپ گوٹے گٹے رگڑیں، اپنے گھٹنوں پر ہوں، خداوند سے پاک روح کو مانگیں، ساتھ میں حلیمی کو مانگیں، خداوند سے نعمتوں کو مانگیں، کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ کیا کہتی ہے؟ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ لیکن ہمیں ڈینجر کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے، اور میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیچ میں جو گیپ ایئرز آئے اور میں اتنے سال میں نے سفر کیا اور بیک سلائڈ رہا، آپ اس ایکسپیرینس میں سے نہ گزریں۔ لرن فرام ایچ ادرز ایکسپیرینس، ٹھیک ہے نا؟ آپ آگے ہی آگے بڑھیں، خداوند آپ کو آگے ہی بڑھائے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کلیسیا میں خداوند کا کام کیسا بڑھے گا۔ کل ہم جب دعا کر رہے تھے تو بہن ایڈت نے دیکھا کہ کالے کپڑے نے لمبے لمبے بندے تھے جڑے نا وہ کھڑے ہیں، اور وہ اس گھر کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں جو ہے اگر ٹپیکل پادری ہوں تو میں جالس ہو جائیں، میں کہیں گے یار کی کہیں گے لوگ کہ پادری ہے تے ویژن اینو آتا ہے نا، سسٹر نو آ رہے ہیں، تو اس کو نیکسٹ ٹائم میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ مجھے یاد ہے ایسے بھی پاسٹرس کے ساتھ میں نے ایک دوست کے ساتھ کام کیا، وہ جواب نہیں ہے میں نے دے دیا تو انہوں نے کہا جی اینو نہیں لے کے جانا، ساڑی بےزتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ اگر میرے اندر وہ کمی ہے، اس لیے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ 1 سے 2 بھلے ہیں، اور تیری ڈوری جو ہوتی ہے وہ جلدی نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن اس لیے خدا نے 2 2 3 3 کر کے بھیجا تھا لوگ کہ وہ جائیں۔ تو اب فرض کرو میرے اندر ایک خدمت ہے، لیکن میرے اندر ہر خدمت تو نہیں ہے، وہ جو کمی ہے وہ آپ لوگ پوری کریں، ٹھیک ہے۔ اگر میرے پاس 1 یا 2 گفٹس ہیں باقی نہیں ہے تو وہ کمی آپ لوگ پوری کریں۔ تو جب ہم کلیسیا کے طور پر کھڑے ہوں تو کوئی نبوت کرے، کوئی غیر زبان بولے، کوئی غیر زبان کا ترجمہ کرے، کوئی وہاں پر شفا کا کام کرے، کوئی معجزات کی بات کرے، اور کوئی جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں وہاں پر حکمت کی بات کرے، کوئی ویژن دیکھے، کوئی جو ہے وہ روحانی جو ہے وہ بصارت کے ساتھ، روحانی بصیرت کے ساتھ معمور ہو کہ اگر ابلیس کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے بتا دے کہ دیکھو وہاں پر ایسا۔ اور چھوٹے بچے کو کیا نام ابیشے کو خدا نے استعمال کیا جب ہم ان کے گھر میں تھے، اینڈ ہی سو کہ وہ دیوار کے اوپر کوئی ایسی تاثیر بیٹھی ہوئی ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے، میں دیکھ رہا میں کہ مینوں تے کچھ نظر نہیں آتا کیڑی جگہ تے کہہ رہے، لیکن there was that thing۔ اور اس نے آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ کیا، اس گندی تاثیر ہے، اور ابیشے نے دعا کی، چھوٹا بچہ ہے، اس نے دعا کی اور کہتا ہے کہ آسمان سے ایک بیم آئی ہے اور اس کو بھسم کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چپائی صاحب کو دعا کرانا، he prayed for that thing۔ And then I believe کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ ایسی کلیسیا بنے گی جو کہ
ان چیزوں میں ایسے دلیری کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور جب ہم یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پالوس اور اپلوس اور پرسکلا اور اکویلا اور تیموتھیوس اور ان بڑے بڑے رسولوں نے وہاں پر خدمت کی، اور کس طریقے سے افسیوں کے اندر خدا کا کام جو ہے وہ پھیلا، کس طریقے سے خدا نے خاص خاص معجزے دکھائے، کس طریقے سے لوگوں کی بیماریاں جاتی رہیں، بدروہیں نکلیں، اور کس طریقے سے وہاں پر بری تاثیروں نے حملے کیے، اور کس طریقے سے لوگوں نے اپنی جادوگری کی کتابیں جو ہیں وہ جلا دیں، لوگوں کو اپنی کتابیں وہاں پر لا کر جلانی پڑی، وہ جو انہوں نے بنائی تھی دنیاوی چیزیں، اور پھر خداوند کا کلام بڑھا۔ لیکن جب یہ کام ہوا، وہاں پر لکھا ہے 23ویں آیت میں، اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا۔ کس طریقے کی بابت؟ مسیحیت کی بابت۔ کس چیز کی بابت؟ جو پالوس کا مذہب تھا۔ کیونکہ بدرو نے کیا کہا، میں تو یسوع کو بھی جانتی ہوں اور میں پالوس کو بھی جانتی ہوں۔ اس طریقے کی بابت کیا ہوا؟ وہاں پر بہت بڑا فساد اٹھا۔ میرے عزیزو، آپ کو ایک چیز یاد کراؤں، ہم اس علاقے میں فسادی قرار دیے جائیں گے، اور ہماری وجہ سے، میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری وجہ سے اس علاقے کو خداوند الٹا پلٹا کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ایسے ایسے کر دے گا، شیک کر دے گا، آگ لگا دے گا، اور جہاں پر خداوند کا کام ہوتا ہے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور لوگ ہل جاتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ دمیتریس نامی ایک سونار تھا جو ارتمس دیوی کے پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلواتا تھا۔ اس نے ان کو اور اس کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام سے ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ یہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیہ میں، یعنی ایشیا میں، اس پالوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہے۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، جسے تمام آسیہ اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہاں پر ایک سنیارا تھا، دمیتریس اس کا نام تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جیسے آپ انڈیا میں چلے جائیں تو وہ سونے دے ہنومان، سونے دے رام، سونے کے تاج محل، اس طرح کی چیزیں بنا بنا کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہی کام یہاں پہ ہو رہا تھا افسس کے علاقہ میں۔ اور اس نے کہا کہ جی ساڑھے کو لوگوں نے تو لینا بند کرتے سب کچھ، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ بت جو ہیں وہ خدا نہیں ہے، لوگوں نے بت سارے جھوٹے تھے، ناچیز ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ امیجن کریں کہ اتنا زیادہ کام وہاں پر بڑا ہے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا۔ آمین۔ لوگوں نے بت لینے چھوڑ دیے۔ ہاللیلویہ۔ اتنا کام بڑا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے بت ختم ہو گئے۔ اتنا کام زیادہ وہاں پر بڑا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مندر، اور آپ امیجن کرو کہ یہ جو ارتمس کا مندر تھا وہ کون سے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے، جو اینشنٹ 7 ونڈرز ہیں اس میں سے ایک ونڈر تھا۔ ارتمس دیوی کا جو مندر تھا، زیوس کا جو مجسمہ تھا وہ بھی ایک تھا، اور یہ جو پیرامڈز ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ونڈر تھا، اور بھی بہت سارے تھے۔ 7 جو اینشنٹ ونڈرز ہیں جس کو پوری دنیا جانتی تھی، اس میں سے ایک جو ونڈر تھا افسس کے اندر یہ جو ارتمس دیوی کا مندر تھا، اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ تھی، بہت زیادہ لوگ ادھر آتے تھے، بڑے چندے ڈالتے تھے، بہت بڑا وہاں پہ کام ہوتا تھا۔ ان کا روزی روٹی اس کام کی بدولت، اور صرف روزی روٹی نہیں چل رہی تھی، لکھا ہے کہ ہماری آسودگی اس کام کی بدولت، یعنی کہ وہ سوکھا ہی اس کام کی وجہ تو نہیں۔ They were playing in millions، ملینئرز تھے وہ، اور وہاں پر وہ بہت کام کر رہے تھے۔ لیکن خداوند کے بندہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پالوس نے کیا کیا ہے کہ یہ آ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور ہمارا پیشہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مندر جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے، یہ جو ہے بہت بڑا مندر جسے ساری دنیا پوجتی ہے، لوگ اس کو پوجنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی ہلچل مچ جائے کہ the biggest of the structures جو کہ یہاں پر موجود ہیں، the biggest of the powers جو کہ یہاں پر موجود ہیں، وہ شیک ہو جائیں۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بائبل بتاتی ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر جو ہیں وہ سرفرازی پاتے ہیں، شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ ہم اس سٹی کو جیت سکتے ہیں، ہم اس علاقے کو جیت سکتے ہیں۔ ہم چھوٹا کیوں سوچتے ہیں؟ ہم علاقے کو جیت سکتے ہیں، ہم اس پورے علاقے کو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ UK یعنی انگلینڈ کے لوگوں نے پوری دنیا میں بائبلیں جا کر بانٹی۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر خدا کے کلام کو پھیلایا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر کلیسیائی کام کیا۔
ٹھیک ہے. ہر جگہ پر جا کر ہاسپٹلز بنائے. اور دیکھیں مسیحیت جو ہے وہ یہاں سے نکل, حالانکہ ویسٹرن نہیں ایسٹرن ریلیجن ہے, لیکن یہاں سے مسیحیت جو ہے پوری دنیا میں پھیلی. تو ہم کیوں نہیں یہ کام ادھر کر سکتے؟ ایسا ہوگا, اور ایسا صرف اور صرف کس چیز کی بدولت ممکن ہے؟ خداوند کے پاک روح کی بدولت. لیکن ساتھ میں کیا ہوا کہ جب یہ کام ہوا ہے, لوگوں نے ان کے خلاف پلاننگ شروع کر. ان کے خلاف کیا کیا ہے؟ پلاننگ شروع کر. Be ready. Don't say کہ I haven't, میں نے آپ کو وارن نہیں کیا. اگر یہاں پر خدا کا کام ہوگا, اگر یہاں پر خدا کے روح کا بہت بڑا کام ہوگا, اگر ادھر سے آگ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی, وہ جو آگ جو آسمان کی طرف جاتی ہے, جو کہ لوگوں کو نظر نہ آئے, لیکن ابلیس اور اس کی قوتیں جو ارد گرد ہیں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یو کے جو سٹیز ہیں ان میں سے ون آف دا اسٹرانگسٹ ہولڈ یہاں پر ہے. فنیٹسزم کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے وہ یہاں پر ہے. تو کیا یہاں پر ابلیس کی قوتیں اسٹرانگلی کام نہیں کر رہی ہیں؟ لیکن جب ہم ادھر سے آگ لگائیں گے, they will see that. وہ کہیں گے یار ایتھے کام کو یہ ہو رہے, اور ہمارا کام جو ہے وہ بے قدر ہو جائے. اور لکھا ہے کہ وہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے, وہ سن کر غصے سے بھر گئے, اور انہوں نے چلا چلا کر کہا کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے. اور تمام شہر میں لکھے کہ ہلچل پڑ گئی, اور انہوں نے لوگوں نے گیوس کو اور اخترس کو, مقدونیہ والوں کو جو پالوس کے ہم سفر تھے, پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے. وہاں پر ایسا پرسیکیوشن کا کام ہوا کہ انہوں نے پالوس رسول کے ساتھیوں کو پکڑا اور ان کو کیا کرنے کے لیے لے گئے؟ مارنے کے لیے لے گئے. آپ امیجن کریں, پچھلے دنوں میں یہ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک مشال خان نام لڑکے کو بھی یونیورسٹی میں انہوں نے پکڑ لیا تھا اور اس کو کیا کیا؟ مار دیا. لیکن یہاں پر ہم ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں, عوام جو کہ بلوا کر رہی ہے, ایک بہت بڑا گروہ ہے, وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا. اور لکھا کہ جب پالوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا. آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا. جو ان کی بادشاہی میں لوگ تھے ان میں پالوس کے دوست موجود. ہاللیلویا. دانیل بادشاہ جو تھا وہ نبوکد نظر کا رائٹ ہینڈ تھا. یوسف جو تھا وہ مصر کا بادشاہ کا جو ہے وزیر اعظم تھا. میرے عزیزو ایک چیز یاد رکھیں, ہمیں دلیری کرنی ہوگی, کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے کام کریں گے, ہمیں نہیں پتا مدد کہاں سے آئے گی, لیکن مدد آ جائے گی. آستر نے کیا کہا تھا؟ آستر کو مردکی نے کیا کہا تھا کہ تو اگر ساتھ نہیں دے گی ہمارا تو نہ دے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مدد آ جائے گی کہیں نہ کہیں. خداوند ہمیں بچا لے گا, لیکن اگر تیرے وسیلہ سے یہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. اور میرے چیزوں we don't know, جیسے بھی بھائی نے دعا بھی کی, ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کہاں سے ہوں گی. اگر ہمیں پیسے چاہیے یسوع دے گا ہمیں, اگر ہمیں یہاں پر دلیری چاہیے خداوند دے گا, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے خداوند دے گا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے, بس ایمان سے کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہمیں جو ہے وہ حکومتوں میں پہنچ چاہیے خداوند دے گا, اور خداوند یہ سب کچھ کرے گا ہمارے لیے. اور لکھے کہ لوگ چلائے اور بغض کرنے لگے. کچھ لکھے کہ مجلس درم برم ہو گئی, لوگوں کو خبر بھی نہ تھی کہ ہم کس لیے کھڑے ہوئے. وہاں پر بس ہالا لالا مچا دی انہوں نے, اور وہ مسلمانوں والے کام انہوں نے کیا یا ہندوؤں والا کام کیا کہ بندوں کو پکڑ کے تو انہوں نے کہا انہوں نے آگ لا دیں گے. اور لکھے کہ پھر انہوں نے اسکندر کو, جسے یہودی پیش کرتے تھے, بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا, اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو یہودی ہے تو وہ بھی سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی دیوی ارتمس بڑی ہے. پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا کہ اے افسیو, کون سا آدمی نہیں جانتا افسیوں کا شہر اور بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس کی مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی. وہی تعلیم ہے کہ جس مان تو آئی سی دیوی, ٹھیک ہے نا. ہندوؤں میں بھی وہی تعلیم ہے کہ جی تو آیا سی, مسلمانوں میں بھی وہی تعلیم ہے کعبے کا پتھر یہ کہ تو آئی جی عثمان تو گرے. ہر جھوٹا مذہب جو ہے ایک ہی چیز کو لے کر چل رہا ہے. اور ہماری جو کشتی ہے وہ بائبل میں لکھا ہے کہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے, اختیار والوں کے ساتھ, حکومت والوں کے ساتھ ہے, اور شرارت کی ان فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بالآخر جو ہے وہ سٹوری یہ اینڈ ہوتی ہے کہ مجلس برخاست ہوئی اور ان لوگوں کو خداوند نے وہاں پر بچایا. میرے عزیزو, this is what is going to happen. And when we will study the book of Ephesians, we will see کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی بیس تھی جس کے اوپر یہ لیٹر لکھا گیا.
اور افسیوں کا خط ایک ایسا ہے جو کہ کلیسیا کا پیٹرن ہے. میرے عزیزو، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم بھی اگر وہ کچھ کریں جو مقدس پالوس نے کیا، جو ان رسولوں نے یہاں پر کیا، ہم بھی انہی چیزوں میں سے گزریں گے اور ہم بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچانے پر قادر ہے. ہاللیلویا. اب پہ اوپروں ہاتھ ودا کے لکھے نا، گیت بھی ہم گاتے ہیں، سانو رب بچاوے گا، وہ ڈونگے پانی وچوں سانو کھچ لے آوے گا. اور ایک چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے جو سیکھی یہاں سے، کہ پالوس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کے ساتھیوں کو پکڑا تو وہ مجمع کے اندر جانا چاہ رہا تھا، مجمع سے باہر نہیں بھاگ رہا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ پڑھو یہ بندے ساڑھے پڑھ لیں، مجھے چھپا لو کسی طریقے سے، میرا نہ دسنا کہ میں ایتھے کھڑا، ٹھیک ہے نا، میرے بارے میں نہیں بتانا آپ نے، بس وہ چھڑا لیں گے کسی طریقے سے، میں فون کر دوں گا لیکن میرا نہ دسنا. نہیں، وہ لکھا ہے کہ وہ مجمع کے اندر جانا چاہ رہا تھا. اینڈ آئی بلیو کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں they should think like that کہ اگر قوم پر کوئی زوال ہے، قوم پر کوئی بات ہے، they should say کہ نہیں انہوں چھڑو، منو پڑھو، I am the one جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے، I am the one take me instead. اور پھر بات بنے گی اور ہمیں اس دلیری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں گے پھر خداوند خاص خاص معجزے دکھائے گا. ہاتھ رکھے جائیں گے، روح القدس ملے گا، بیماریاں جاتی رہیں گی، بری بدروہیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے کاموں کا اقرار کریں گے، اپنی اپنی کتابیں چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جس طرح کی بھی کتابیں ہوں، وہ لا کر خداوند کے قدموں میں رکھ کر ان کو آگ لگا دیں گے. اپنے ایجنڈاز جو ہیں لوگ وہ ختم کر دیں گے and they will burn it in front of the Lord. اور لکھا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھ روپے کی کتابیں تھیں لیکن خداوند کا کام جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. So we must be ready if we are like that. اور آج کی دنیا جو ہے افسیوں کے، افسس کے شہر سے یا ایفیشین ورلڈ سے ڈیفرنٹ نہیں ہے. ڈیفرنٹ کچھ بھی نہیں ہوا. آسمان کے نیچے کچھ بھی نیا نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی. پاکرو بھی وہی ہے، نعمتیں بھی وہی ہیں، اپوزیشن بھی وہی ہے. شاید اب اپوزیشن بڑھ گئی ہے. اب آپ باہر کھڑے کے بات کریں، ملٹی کلچرلزم اتنا بڑھ گیا. آپ کسی کو، جیسے بھی بہن بھی بتا رہی تھی کہ کل ٹیچنگ کے والے سے بتا رہے تھے کہ یہاں پر کلچر ایسا کہ بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یو ڈن رائٹ لیکن یو نیڈ ٹو امپروو. لائک وہ اپیزمنٹ کتنی زیادہ ہے، جھوٹ کتنا زیادہ ہمارے کلچر میں. وہ چھوٹی بچی جیا جس کی ہم برتھ ڈے کے کل گئے، وہ شکائنا نے پوچھا کہ آپ، اچھا وہ بات ہو رہی تھی جی کیتھولک اسکول میں یہ پڑھتے ہیں بچے، تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی کیتھولک اسکولوں کا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ادھر کلام سنا دیتے ہیں، ان کو دعا شعا کراتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ بچے اسلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. آج کل کیتھولک اسکول میں بھی اسلام پڑھایا جائے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی. چاہے آپ کیتھولک اسکول چلے جائیں، چاہے آپ کسی بھی اور بھی اسکول میں چلے جائیں، چرچ آف انگلینڈ کے چلے جائیں، پرائیویٹ چلے جائیں، آپ کو غلط چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ there is genderless things as well، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوزڈ ہوں، ہو سکتا ہے آپ میل ہیں، آپ فیمیل، ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. بچوں کو یہ چیزیں بھی سکھائی جا رہی ہیں. پیپل آر ٹیلنگ دیم کہ جی ہے، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کا جینڈر کہ جی ہم کنفیوزڈ، تو آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ابھی سے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے ہوگا جیسے نوح کے دنوں برائی بہت بڑھ جائے گی. سو آج کا دور جو ہے اس میں اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے پاکرو کے، کیونکہ سروائیول از ناٹ کہ ہمارے گھر میں پیٹ میں روٹی ہے، سر پہ چھت ہے، گاڑی نیچے ہے اور ہم اچھی جاب کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ، دیٹ از جسٹ وہ ہماری روٹین لائف ہے. سروائیول کیا ہے کہ دنیا جب بدی کی طرف جا رہی ہے ہم اس کشتی میں بیٹھے جو نوح کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور ہم خدا کی بادشاہی میں. دس از دا سروائیول. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو برگزیدے بھی گمراہ ہو جاتے. ایسی آزمائش ہوگی آخری زمانہ میں کہ دن نہ اگر گھٹائے جاتے تو ہم تو برگزیدے نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میں برگزیدہ ہوں، کیونکہ ہم اسٹل لرننگ. ہم جو ہے وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو ابھی چھوٹے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ دنیا کے حالات کتنے خراب ہیں. اس کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت. دس از وائی. اور ان لوگوں نے کس وجہ سے، کس بیس پر یہ کامیابی حاصل کی؟ کیونکہ پولس نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح پایا کہ نہیں پایا. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ.